बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाजरीन, अमेरिका और ईरान की जंग से पहले भारत ये दावा करता रहा कि वो ईरान का करीबी दोस्त है और मजबूत ताल्लुकात की बातें भी करता रहा, लेकिन जब ईरान पर मुश्किल वक्त आया और उसे अमेरिका और इसराइल का सामना करना पड़ा तो भारत पीछे हट गया। इसने ना ही खुलकर ईरान का साथ दिया और ना ही ईरान के नुकसान पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। और इसी जंग के दौरान मोदी ने इसराइल का दौरा भी किया और उसे अपनी सरजमीन जैसे अल्फाज से भी नवाजा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने शदीद दबाव के बावजूद ईरान के साथ खड़ा रहने का फैसला किया और ईरान के नुकसान पर वाज़ेह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया। नाज़रीन, फिर आयतुल्लाह ख़ामना की जो शहादत की जो शिरकत थी, उनके जो इंतकाल में नमाज जनाजा की शिरकत ने भी जो है दोनों ममालिक का फ़र्क वाज़ेह कर दिया। जबकि पाकिस्तान ने जो है आला सतह का वफ़द वहाँ पर भेजा जिसमें मुल्क की जो थी अहम क़यादत भी शामिल थी, लेकिन भारत ने एक निचले दर्जे का वफ़द भेजकर ये पैगाम तो दे दिया कि भारत के लिए इसराइल ईरान से ज़्यादा अहम है। और नाज़रीन, ये तमाम मामलात इस बात को वाज़ेह करते हैं कि भारत और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादातर ज़ाती मफाद और लेन देन पर मबनी है, जबकि पाकिस्तान ने बग़ैर किसी लालच के मुल्क के अमन के लिए भी एक बेहतरीन किरदार अदा किया और ईरान के साथ खड़ा रहने का फ़ैसला किया। फिर नाज़रीन, यही जो है यही फ़र्क वक्ती दोस्ती और ज़ाती मफादात के दरमियान एक लकीर खींच देती है। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज के प्रोग्राम में हम फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के तेहरान के दौरे पर बात करेंगे। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कलात डिवीज़न में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बात करेंगे और नाज़रीन इसी से रिलेटेड काफ़ी मौज़ूआत पर भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मारंग बलोच जिसे मिसिंग पर्सन करार देती थी वो भी BLA का सरगना निकला। तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा मरवा बलोच। आइए वेलकम करके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मरवा, आप मुझे ये बताइएगा कि मारंग बलोच जिस अताउल्लाह को मिसिंग पर्सन जो है वो करार देती थी और सड़कों पर आकर ड्रामा रचाती थी, वो भी जेमनी हमले में जो है दहशत गर्दों का सरगना निकला, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो रोज़ अव्वल से अपने बलूचिस्तान की स्पेशली यूथ को, बाशिंदों को, स्टूडेंट्स को ये कहती आ रही थी कि मारंग लांगों ने आज तक जिसका भी बैनर उठाकर सड़कों पर ड्रामा किया है, अपने रील्स बनवाए हैं, बैनुल अक़वामी सतह से उसने अपनी फंडिंग करवाई है, तो वो तमाम जो लड़के थे जिनके बैनर्स उसके पास होते थे, जिनके बैनर्स उठाकर सड़कों पर आना, टस्मे बहाना, रोना धोना और उन्होंने लापता कहना या बैनुल अक़वामी सतह पर ये डंडोरा पीटना कि रियासती जिबरी तौर पर ये गुमशुदा है, कि पता नहीं सैकड़ों सालों से, 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से इनकी माओ, बहनों, बेटियों ने, बच्चियों ने इनके चेहरे तक नहीं देखे। तो आज यही अताउल्लाह जिसका ड्रामा मारंग लांगों ने सरजमीन बलूचिस्तान पर रचाया, जिसको लापता करार दिया, वो तो BLF का एक दहशतगर्द, बिल्कुल, यानी वो तो फितना हिंदुस्तान का एक फितना निकला जो कि बलूचिस्तान का दुश्मन था, जो कि बलोच अवाम को नुकसान पहुंचाने आया था, जिसका ताल्लुक आवारान से था। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि BLA हो, BLF हो, ये तमाम जो दहशत गर्दाना ग्रोह हैं, इनका हैंडलर एक ही है, फितनल हिंदुस्तान है। इन्हें रॉ ऑपरेट कर रहा होता है। ये अपने फितनल हिंदुस्तान के इंस्ट्रक्शंस पर आते हैं, बार बार बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं समझती हूँ जितने भी ये मिसिंग पर्सनस का ड्रामा पिछले कई अरसे से BYC की क़यादत चलाती आ रही है, BYC के ख़वातीन जो अपने वालिद को, अपने भाई को, अपने कज़न को, अपने फैमिलीज़ में से या अपने ख़ानदान में से जिसको भी ये लापता करार देते, असल में वो लापता नहीं होता, वो पहाड़ों पे जाकर रह रहा होता है, वहाँ पर फितनल हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पल रहा होता है, दहशत गर्दाना ट्रेनिंग्स हासिल कर रहा होता है ताकि वो बलोच आवाम पर हमलावर हो सके। और यहाँ पर मैं BYC को कहना चाहती हूँ कि अगर आप में इतनी भी इखलाकी जुर्रत अब नहीं रही है, जो ड्रामा आप लोग करते हो, जब उसकी हकीकत सामने आती है, जब उनके तस्वीर सामने आते हैं कि यही बलोच अवाम को नुकसान पहुंचाने आया है, यही इन दहशत गर्दाना ग्रोहों का हिस्सा बनकर आकर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को सामना नहीं कर सकते, बलोच अवाम को नुकसान पहुंचाने आते हैं, तो बाद में आप आकर सोशल मीडिया के थ्रू बलोच अवाम से उसकी मजम्मत भी करें कि वाकई में जिसका ड्रामा आपने किया अताउल्लाह का, वो तो एक दहशतगर्द निकला। और मैं समझती हूँ BYC की किसी भी ये जो 6 से 7 बाजियाँ हैं जो शिद्दत पसंद सोच रखने वाली, उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है ही नहीं कि वो आकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करे
بالکل کہ واقعی میں ہم نے ریلز کے لیے، فنڈنگ کے لیے، سمپتی کے لیے بین الاقوامی سطح پر اپنے لیے ایک جھوٹی سی امیج بنانے کے لیے ہم نے یہ جھوٹ بولا تھا، اور وہی لڑکا آج ایک دہشت گرد نکلا ہے جس سے نے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے تھرو اپنے انجام کو بھی پہنچایا جا چکا ہے۔ بالکل مروہ، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے دوران دورے کو آپ بطور بلوچستانی بیٹی کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کی انگنت خدمات ہے اس خطے کے لیے، اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے، جس پر اپنے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو اور ہم اپنے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور اپنے وزیر اعظم صاحب کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، جیسے کہ ایران میں اب ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر گئے ہیں، انہوں نے صرف وہ وہاں پر گئے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے یکجہتی کا، ایک پرامن ملک کا، ایک دوستانہ تعلقات کا آغاز کر دیا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، ایران ہمارا بھائی ممالک ہے، ہماری ہمدردیاں اپنے ایران کی ماؤں بہنوں کے ساتھ ہے، بیٹیوں کے ساتھ ہے، بچیوں کے ساتھ ہے۔ ہم ہر اس ملک کے حق میں اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جو کہ دکھ درد یا تکلیف کا شکار بنتے آ رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ حق کی آواز بلند کی ہے، ہم نے ہمیشہ خوشحالی اور امن کی آواز بلند کی ہے۔ اور آج اگر ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ایران میں ہے تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ہمدردی رکھتے ہیں ایران کی حکومت سے بھی، ایران کی عوام سے بھی، ایران کے باشندوں سے بھی، اور تمام پاکستان کی عوام بھی رکھتی ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم خطے میں امن خوشحالی چاہتے ہیں، ہم خطے میں کسی طرح کے بھی عدم استحکام، کسی طرح کی بھی دہشت گردی، کسی طرح کی بھی ظلم نہیں چاہتے۔ ہم ایک اسلامک کنٹری ہے اور ہمیشہ ہم اسی طرح سے ہر حق پہ کھڑے ہونے والے ممالک کا ساتھ دیتے رہیں گے، اور ہمیشہ انسانیت کے ساتھ ہمارا تعلقات قائم رہیں گے، ہمیشہ انسانیت کو ہم سپورٹ اور موٹیویٹ کرتے رہیں گے۔ بالکل مروہ، یہ بتائیے گا کہ کلات ڈویژن کے حالات کیسے ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات کیسے ہیں، اس حوالے سے آپ قوم کو آگاہ کریں۔ دیکھیں، کلات میں تو فتنہ ہندوستان نے کافی یہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تھی، کلات کو آئے دن نقصان پہنچانا، کلات میں ایسے عجیب حرکتیں کرنا جس سے عوام مینٹلی ڈسٹرب ہو، یا وہاں کے باشندوں کو نقصان پہنچانا، یا وہاں پر شاہراہوں کو بند کرنا، کسی نہ کسی طرح سے اپنی ایکٹیویٹی کو زندہ رکھنا، تاکہ جو فتنہ ہندوستان کے ہینڈلرز ہیں، جو فتنہ ہندوستان کو فنڈنگ کرتے ہیں، جو فتنہ ہندوستان کو دیکھ کر ان کے راشن کو، ان کے پانی کو ڈبل کر رہے ہوتے ہیں ان کو، تاکہ وہ متاثر ہو کہ ہم اب بھی ایکٹیو ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کا سامنا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے دلوں میں پاکستان زندہ باد کی صدا ہوتی ہے۔ جب بھی وہ دشمن کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کی وہ صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وفادار ہے اپنے زمین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے مادر وطن کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے تمام ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو بلوچستان کے اصل چہرے ہیں۔ اور یہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد جو ایک ہاتھ سے خود کو بلوچ عوام کا دوست خواہ کہتے ہیں، بلوچ عوام کا خیر خواہ کہتے ہیں، بلوچستان کے نوجوانوں کو اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم لوگ تم لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو میرا ان BLA اور BLF کے جو بھی دہشت گرد ہیں جو کہ بلوچستان پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، جو شاہراہ ہے، جو کوئٹہ اور کراچی کا شاہراہ ہے، جس سے عام عوام گزرتی ہے، جس سے فیملیز گزرتے ہیں، جو کہ پیشنٹس ہوتے ہیں، جن کے مختلف زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، انہیں سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی سفر چھوٹا سفر نہیں ہے، بالکل یہ کتنے گھنٹوں کا سفر ہے، وہ سفر طے کر کے اپنی منزل کو جا رہے ہوتے ہیں۔ اس شاہراہ کو توڑنا یہ عوام کے حقوق کی جنگ ہے یا یہ عوام کی خیر خواہی کی جنگ ہے؟ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فتنہ ہندوستان ہمارے شاہراہوں کی، ہمارے بوزرز کی، ہمارے سائل و وسائل کی، ہمارے معدنیات کی، ہمارے ڈیمز کی، ہمارے اسکول، مدارس، کالج، نوجوان، بیٹیوں کے سب کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو کہ بلوچستان کو ترقی میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ہمارے سیکیورٹی فورسز ان کے سامنے آتے ہیں، ان کو انجام تک پہنچا دیتے۔ اور خزدار میں بھی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے کوشش کی کہ شاید وہ خزدار کے عوام کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن وہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کا کبھی سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ سیکیورٹی فورسز ایک ہاتھ سے بلوچ عوام کی جانوں کو یقینی بنا رہے ہوتے تو دوسری طرف سے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے، جس میں تمام بلوچستان کی بیٹیاں اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ بالکل مروہ، یہ بتائیے گا کہ جیونی میں اسمگلرز اور دہشت گرد مل کر کس طرح اپنی دہشت گردی کو انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ناکام بنا دی گئی؟ دیکھیں، فتنہ ہندوستان روز اول سے بلوچستان کے ترقی کا دشمن ہے، روز اول سے بلوچستان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور اب جو واقعہ پیش آیا ہے،
تو دیکھیں جو چیک پوائنٹ تھا اس میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو چیک پوائنٹ قائم کر رکھا تھا وہ کس لیے قائم کر رکھا تھا؟ تاکہ جو اسمگلرس ہے، یہ جو دہشت گرد ہے، یہ ہماری بلوچستان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے زائدان، پھر سیستان سے پھر افغانستان منتقل نہ کر پائے، یہاں سے ڈرگس کی اسمگلنگ نہیں ہو سکے، یہاں پر مختلف جو ان لیگل ویپنز ہوتے ہیں، ان لیگل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے آئے نہ جائے۔ لیکن فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے کیا کیا؟ مقامی دہشت گرد اور ان اسمگلر کے ساتھ مل کر ہمارے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس پہ وہی ہوا کہ فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچائے جا چکے ہیں۔ لیکن ہمارے افواج پاکستان کے 2 بھائی جو اس قوم کے ہیرو ہیں، جو اس قوم کے فخر ہے، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جس پر ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں بلوچستانی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، فتنہ ہندوستان کی روز اول سے یہ ایک بہت پرانا پیشہ ہے کہ سمندری علاقے ہے وہاں سے اپنے ویپنز کو اسمگل کرنا، وہاں سے جو اسمگلرز ہیں ان کو وہاں سے بائی پاس کرانا، پھر ان سے بتہ لینا۔ فتنہ ہندوستان کا یہ پیشہ ہے کہ بلوچستان کے شاہراہوں کو، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کو، بلوچستان کے ہر اس جگہ کو جو بلوچستان کی خوبصورتی کے نام سے جانی جاتی ہے، اسے اپنی دہشت گردی اور ان لیگل کاموں میں استعمال کرنا۔ لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز کا یہ کبھی سامنا نہیں کر سکتے، بلکہ میں سمجھتی ہوں ان میں اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کا سامنا کر کے اپنی کسی بھی دہشت گردی کو کامیاب بنا سکے۔ ان کی یہ منصوبہ بھی ناکام ہوا، ان کی دہشت گرد بھی اپنے انجام کو پہنچائے جا چکے۔ تو یہاں سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ بلوچستان کا دوست کون ہے، بلوچستان کا خیر خواہ کون ہے، بلوچستان کے مستقبل کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ بالکل مروہ، تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ آپ بطور بلوچستانی بیٹی نواب اکبر بگٹی کے کردار کو بلوچستان کے حوالے سے کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، نواب اکبر بگٹی ایک بلوچستان کی شخصیت تھے۔ ریاست کی بات یہاں پر آتی ہے، ریاست نے وہی بات ہے، ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر شخصیات کو ریاست نے نوازا ہے۔ ریاست پاکستان نے ان کا بھی ہاتھ تھمایا، ریاست پاکستان نے انہیں بھی عزت سے نوازا، ریاست پاکستان نے بھی انہیں ایک شناخت دی جو کہ بلوچستانی اور پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ بلوچستان روز اول سے پاکستان کا ہی حصہ ہے۔ لیکن نواب اکبر بگٹی کو جب ان کے مہارات مل گئے، نواب اکبر بگٹی کو جب ان کے وسائل مل گئے، جب وہ ایک پوزیشن پر آ گئے، پھر انہوں نے ریاست کی مخالفت کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ بلکہ انہوں نے تو ہماری ریاست پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ شاید ہماری بلوچستان کی جو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ ہماری ریاست کے تھرو محفوظ نہیں ہیں، جبکہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسی ریاست کے نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہماری معصوم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی جانوں کو یقینی بنایا ہے، ہماری عزتوں کے، ہمارے وقار کے، ہماری زندگیوں کے، ہمارے مستقبلوں کے وہ محافظ بنے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہماری ریاست نے جسے بھی نوازا ہے، عزت سے، رتبے سے، دولت سے، شہرت سے، اسی نے ریاست پر الزام اور بہتان لگائے ہیں۔ بہت شکریہ مروہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان بغیر کسی لالچ کے خطے کے امن کے لیے ایک بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ناظرین ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد چند پیسوں کے لیے، چند فنڈز کے لیے ہمارے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں۔ تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔